साथ नूर में चलूंगा, दिन हो रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। आज के कलाम के लिए दुआ कर दी गई है और चूँकि हम थोड़ा अपने स्केड्यूल से लेट भी हैं, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम वक्त में बहुत कुछ कह सकूँ। जो हवाला आज पढ़ा गया है हमारे सामने, साउंड ठीक है, आवाज़ ठीक है? आज मुझे घर में ख़ास ताकीद की गई थी कि तेरी आवाज़ आहिस्ता है, ज़रा ख्याल रखना है। बात यह है कि जब खुदावंद का दास जो था पहाड़ पर था तो सबको याद होगा ज़लज़ला आया, तो खुदावंद उस आवाज़ में, उस ज़लज़ले में नहीं था, बिजली में भी नहीं था, आंधी में भी नहीं था और सरगोशी में था। तो मैं ज़रा आहिस्ता ज़रूर बोलता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप उस आहिस्ता कही हुई बात में खुदावंद की आवाज़ को सुनेंगे। जो हवाला आज पढ़ा गया है, ज़बूर 119 पढ़ा गया है और ये दाऊद नबी का ज़बूर है। जो आयत मैंने चुनी है इसमें से, वो आयत है 83वीं आयत है, और दाऊद पुकारता है कि मैं उस मशकीज़ा की मानिंद हूं जो धुएं में है, तो भी तेरे आईन को नहीं भूलता। सारी जमात मेरे पीछे इस आयत को दोहराए, मैं उस मशकीज़ा की मानिंद हो गया जो धुएं में हो, तो भी मैं तेरे आईन को नहीं भूलता। हम लोग जो प्रचार करते हैं, पासबान या कलाम की खुशखबरी देने वाले, हमारा वास्ता 3 किस्म के लोगों से पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम, अमूमन। मैं इस पहलू को इसलिए आज अपने पैगाम में लाना चाहता हूं कि आप सब बड़े ध्यान से सुने, और जब आप इस इबादतगाह से आज बाहर जाते हैं उस वक्त, या आज जब सारे दिन की थकावट के बाद आप सोने से पहले एक लम्हे के लिए सोचिएगा कि कलाम करने वाले ने आज जिन लोगों का जिक्र किया है, मेरा ताल्लुक किस ग्रुप से, किन लोगों से, वो 3 कौन से लोग हैं जिनका जिक्र मैं करना चाहता हूं। बड़ा जरूरी है। दुनियावी भाई नोट्स बना रहे हैं, अब तो उर्दू के अल्फाबेट्स भूलती जा रही, 3 दाल डाल दी गई, दाल अल्फाबेट्स 3। पहला है दुनियावी, दूसरा है दरमियानी, और मैं इसकी तफसील करूंगा, बड़ा फनी लगता है। पहला दुनियावी है, दरमियानी है, और तीसरा है दीदा भर, जिसे खुदा ने दीदनी कर दिया हो, जिसकी आंखें खुल गई। दुनियावी कौन है, क्या है? 3 पहलू हैं, 3 किस्म की निगाहें प्रचार करने वाले पर टिकी रहती हैं। दुनियावी कौन है? जिसका ताल्लुक सिर्फ दुनिया से है, उसे और कुछ नहीं सूझता। और अगर आज ये कहा जाए कि भाई हजरत दाऊद की तरफ निगाह करो, उसकी जिंदगी की तरफ निगाह करो, उसके कलाम को सुनो और समझो, तो इन तीनों का जो नजरिया है, जो एंगल है सोचने का, वो अलग-अलग है तीनों का। दुनियावी दाऊद की तरफ निगाह करेगा तो कहेगा बब्बा क्या बादशाह, शान और शौकत है, पैसा है, और बस उसके बाद उसकी सोच खत्म हो जाती है, क्योंकि वो दुनियावी है। दिलचस्प है दरमियानी,
آپ پوچھیں گے یہ کون ہے صاحب؟ یہ وہ ہے جو مولک ہے، لٹکا ہوا ہے ہوا میں، کیونکہ یہ دین اور دنیا کو پکڑ کے رکھنا چاہتا ہے، نہ ادھر چھوڑتا ہے نہ ادھر چھوڑتا ہے، درمیان میں لٹکا ہوا مولک ہے، یہ درمیانی ہے انسان۔ اس کو کسی نے بتا دیا کہ تو مسیحی گھر میں پیدا ہوا، تیرا نام مسیحی ہے تو مسیحی ہو گیا، یہ درمیانی ہے۔ پنجابی چ میں کہنا کھڑکی چ لٹکے آ عیسائی، کھڑکیوں میں لٹکے ہوئے مسیح۔ آپ یہ کلام کی روح سے کہہ رہا ہوں۔ اعمال کی کتاب کے 20ویں باب میں جائیے، پولوس پرچار کر رہا ہے اور ایک درمیانی مسیحی آ کے عبادت میں آتا ہے۔ کون ہے؟ اس کی خوبی کیا ہے؟ یہ درمیانی کون ہوتے ہیں؟ کبھی کبھی سال میں ایک آدھی دفعہ یہ چل جاتے ہیں۔ آپ کو ابھی سمجھ آ جائے گی میں سے کیوں درمیانی کہہ رہا ہوں۔ سال میں ایک دو دفعہ چرچ جاتے ہیں، یہ نام مسیحی ہے ان کا۔ فرق دنیاوی میں اور درمیانی میں اتنا ہے کہ دنیاوی صرف داؤد کے پیسے کو، شان و شوکت کو، تخت کو دیکھ کر بس ہو گیا، اور یہ درمیانی ایک قدم آگے ہے، کیونکہ کبھی کبھی چرچ میں جاتا ہے، اس لیے اس نے یہ سن رکھا ہے کہ داؤد ایک نبی بھی تھا، اس کے آگے وہ سمن بکمن اس کو کچھ پتہ نہیں کیا ہے، اتنی ہی نالج ہے اس کی۔ جیسے میں نے عرض کیا، اعمال کی کتاب کے 20ویں باب میں ہے، یوتخس نام ہے اس نوجوان کا، عبادت میں آ کے بیٹھ گیا ہے، اور چونکہ بارہا اکثر نہیں آتا عبادت میں، کبھی کبھی جانے والے لوگ ہیں، انہیں شوق نہیں ہوتا عبادت گاہ میں، ہیکل میں جانے کا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہیکل میں جانا بائی اٹ سیلف زندگی پہ برکت ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ کیا کرتا ہے یہ نوجوان؟ کھڑکی میں بیٹھ گیا، سارا دھڑ باہر لٹکا ہوا ہے، صرف پاؤں عبادت گاہ کے اندر ہے۔ یہ آپ پڑھ لیجئے کلام میں، یعنی یہ وہ مسیحی ہے جو درمیان میں ہے، نہ ریلیجن نو ریلیشن۔ اس نے مذہب کا سن رکھا ہے، اس کو پتا ہے میں کرسچن ہوں، بس خدا سے کوئی اس کا لینا دینا نہیں، ناتا نہیں ہے، یہ ریلیجن بٹ نو ریلیشن شپ۔ اس کے صرف پاؤں اندر ٹکے ہوئے، تھوڑا سا اندر ہے عبادت گاہ میں، باقی سارا دھڑ اس کا باہر ہے، دونوں طرف کا مزہ لے رہا، سب کچھ اس کا دنیا میں ہے، دنیا کی طرف دھیان ہے۔ جو اس کا انجام ہوا پڑھ لیجئے گا۔ لیکن جو دلچسپ بات یہ ہے، جو مجھے چبھتی ہے، وہ یہ ہے کہ عبادت گاہ کے اندر یہ لوگ کبھی کبھی آتے ہیں، لیکن کتنی عجیب بات یہ ہے کہ تنقید سب سے زیادہ یہی کرتے ہیں۔ پاسبان پہ کریں گے، سارے خاندانوں پہ کریں گے، کلام پہ کریں گے، اور مزیداری کی بات یہ ہے جو سال میں 2 دفعہ چرچ میں آتے ہیں، پیسے کا حساب بھی وہی مانگتے ہیں۔ یہ درمیانی ہیں لوگ، لٹکے ہوئے ہیں، کچھ پتہ نہیں کہاں ان کی زندگی کا اثر ہوگا۔ اور تیسرے وہ ہیں جو دیدہ ور ہیں، جن کی خدا نے روحانی آنکھ کھول دی ہے، ان کو اس نے وہ دل دے دیا ہے جو سنے، وہ آنکھ دے دی ہے جو دیکھے، اور وہ کان دے دیے ہیں جو سنے۔ اس لیے کلام میں بار بار کہا ہے کہ جس کے سننے کے کان ہو۔ اب آج کا جو کلام ہے، جو آج کی باتیں، اگر اس کے بارے میں سوچا جائے تو میں نے جو آیت سنی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند میں دھوئیں میں ہوں، داؤد چلا رہا ہے۔ یہ وہ بادشاہ ہے جس نے کہا کہ خداوند اگر موت کے سایہ کی وادی میں سے بھی میرا گزر ہو تو میرے ساتھ ہے، کیونکہ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ وہی داؤد کہہ رہا ہے، خداوند مجھے سنبھال، میں دھوئیں میں ہوں۔ اب غور کیجئے کہ یہ تینوں گروہ کیسے دیکھتے ہیں آج داؤد کو۔ پہلے کا میں نے بیان کر دیا، وہ پیسے پہ آ کے رک گیا کہ داؤد کا بہت بڑا تخت تھا، بہت پیسہ تھا اس کے پاس، اچھا ہے۔ درمیانی نے کہا ہاں نہ سنے ہیں، میں ایک عبادت گاہ میں پریچ کر کے اترا، یہ کہیں اور دور کی بات ہے، اور میں ڈینیل کی پروفیسی میں بول رہا تھا، تو کوئی
مسیح میرے پاس آیا کہندا جی ڈینیل کون ہے؟ میں کہا جی میرے واسطہ روگ نہیں ہے تمہیں سمجھاؤں آئی ایم سوری کی دساں میں تمہیں عبادت میں بیٹھے ہوئے خیال کہیں اور ہے پتہ ہی نہیں ہے سارا سرمن ڈینیل پہ اس کی کتاب پہ ہے اس کی پروفیسی پہ ہے اور میں پلپٹ سے نیچے اتر کے پادری صاحب میں کہا ہاں جی یہ ڈینیل کون سی میں کہا جی میرے سے نہیں لیاقت نہیں تمہیں سمجھاؤں اپنے پادری کو پوچھو میں مہمان ہوں گیسٹ اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ دھیان سے سنیں درمیانے کی بات سن لی ہے وہ اس نے نام سن رکھا ہے لیکن جو دیدہ ور ہے وہ دیکھتا ہے داؤد کو تو کیسے دیکھتا ہے اس کی سوچ کیا ہے آج داؤد کے بارے میں جب آج آپ گھروں کو جائیں مہربانی سے چند لمحوں کو سوچئے کہ آپ نے کس نظریے سے اس کلام کو دیکھا ہے یا سنا ہے یا سوچا ہے داؤد کی زندگی کے سفر پہ غور کیا جائے تو متواتر ایک تگو دو ہے بڑا آسان ہے میرے لیے کہہ دینا یا آپ کے لیے کہہ دینا کہ خداوند نے داؤد پر بڑا فضل کیا ہاں بھائی کیا ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ جو خداوند کا یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں انہیں بڑے دھیان سے سننا کہ یہ بڑی ضروری ہیں کانوں سے گزر جاتی ہیں بہت لوگوں کے جو خداوند کا فضل بڑھتا ہے بھٹی کی آگ کا ٹیمپریچر بھی بڑھتا ہے نہیں سمجھ میں آگے جو خداوند اپنا فضل بڑھائے گا تو آزمائش زیادہ ہوگی بھٹی کی آگ بڑھتی جائے گی ٹیمپریچر زیادہ ہوتا جائے گا کیونکہ اس کا فضل حاصل کرنا اتنا آسان نہیں خداوند جب فضل کرتا ہے اور اس کی روح کام کرتی ہے تو یاد رکھیے کلام کے مطابق میرا اور آپ کا خداوند ابتری کا خدا نہیں ہے وہ ایک منظم خدا ہے تو سب سے پہلے وہ آپ کو ڈسپلن کرے گا ڈسپلنڈ لائف اور پھر جب وہ ڈسپلن کرے گا تو وہ یہ چاہے گا کہ آپ پہلی جماعت میں بیٹھے نہ رہیں بلکہ اوپر چڑھتے جائیں اس کی حضوری کی طرف بڑھتے جائیں تو جو بڑی کلاس میں آنا ہے آپ کو تو امتحان بڑا ہوتا جائے گا بغیر امتحان کے آپ اگلی کلاس میں نہیں جائیں گے یہ سوچ لیجئے اور پھر اس کی روح جہاں چاہے گی وہاں آپ کو استعمال کرے گی وہاں رکھے گی کہاں آپ کو ہونا چاہیے کہاں آپ کا استعمال ہونا چاہیے جب خدا کا فضل بڑھتا ہے اور خدا کا فضل ہوتا ہے تو وہ روح متواتر تحریک کرتی ہے متواتر محرک ہوتی ہے میں نے اس پہ پچھلی دفعہ سرمن میں کہا تھا یہاں اسی عبادتگاہ میں کہ کبھی نہ سمجھیں کہ خدا کی روح فارغ ہونے دے گی یا فارغ بیٹھے گی متواتر تحریک ہوگی اس کی داؤد کے ساتھ کیا بیتا تھا اس کو کہاں ہونا چاہیے دوسرے ساموئیل کی 11ویں باب کی پہلی آیت پڑھ لیجئے اس کو ہونا کہیں اور چاہیے تھا صاحب بیلکنی میں کھڑے کیا ہوا اس کا نتیجہ گر گیا لیکن شکر و خداوند کا کہ خدا نے اسے پھر استعمال کیا سنبھالا اور اسے وہ مقام دیا داؤد کا مقام آج دیداور کی آنکھ سے دیکھا جائے اس کی عقل سے سوچا جائے ان میں آج آپ لوگ شامل ہیں تو میں اس کی زیادہ ٹائم نہیں لوں گا تعریف کیا کروں میں خداوند نے اسے کیا مقام دیا ہے نبیوں میں سب سے زیادہ بھوشوانیاں پروفیسیز خداوند نے داؤد کو دی داؤد جسے وہ کہتا ہے یہ میرے دل کے مطابق ہے داؤد لفظ داوید سے نکلا ہے داوید سے اور اس کا مطلب ہے میرا پیارا وہ داؤد جس خداوند کا پیارا وہ کہہ رہا خداوند میں دھوئے میں ہوں کہاں ہے تو اور آج مجھے اور آپ کو مل کر اس پہ غور کرنا ہے 81ویں آیت میں کہتا ہے میری جان تیری نجات کے لیے بے تاب ہے
اور پھر کہتا ہے لیکن مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے، تیرے کلام کے انتظار میں میری آنکھیں رہ گئی، میں یہی کہتا رہا کہ تو مجھے کب تسلی دے گا۔ اسے تدریج کی آیتیں کہتے ہیں، تدریج، بدرجہ بدرجہ بدلاؤ جس میں آئے۔ ایک میسج تھا جس میں نے ذکر کیا تھا، بھائی تنویر کو بھی یاد ہوگا، ڈاکٹر انجم صاحب بھی تھے اس میسج میں، جس میں نے فرق بیان کیا تھا کہ روح کی پیاس اور انسان کی جان کا خدا کے لیے مشتاق ہونا دو علیحدہ چیزیں ہیں، انہیں مکس کبھی نہ کیجیے گا۔ جب انسان کی جان خدا کی نجات کے مقام پر آ جائے تو سمجھ لیے کہ ابھی اس کو اس کی حضوری حاصل ہو چکی ہے، وہ اس کے پاس اس کی حضوری میں پہنچ چکا ہے۔ اور داؤد یہاں لفظ استعمال کر رہا ہے، میری جان تیری نجات کے لیے بےتاب ہے، اس کی نجات کے لیے، اس کی جان، کیونکہ جان کا جھکاؤ جو ہے وہ سارا دنیا کی طرف ہوتا ہے۔ جان کا جھکاؤ، وہ کہتا ہے کون دولت مند جو بہت مال جمع کر لیتا ہے، کہتا ہے میری جان کھا پی، اور اس کو اس کی نگاہ جو ہے ساری مال دھن پہ رہتی ہے۔ لیکن آج داؤد جو ہے وہ کہتا ہے میری جان تیری نجات کے لیے بےتاب ہے، تیرے انتظار کے کلام میں میری آنکھیں رہ گئی، یعنی تھک گئی۔ بھائی نوٹ بنا رہے ہیں، اس میں تدریج یہ ہے کہ وہ بےتابی کا ذکر کر رہا ہے۔ بےتابی کیسے آتی ہے، بےتابی کس منزل سے کس منزل تک پہنچتی ہے۔ انتظار سے سب سے پہلے انتظار میں تھکن ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ تھکن۔ انتظار سے انسان تھکتا ہے نا، وہ ہمیشہ کہتے ہیں میں تیرے انتظار سے تھک گیا ہوں۔ تھکن سے بیزاری پیدا ہوتی ہے، جب کوئی نہ آئے آنے والا تو تھکن سے بیزاری آتی ہے، اور جب بیزاری بہت بڑھ جائے تو وہ بےتابی کہلاتی ہے۔ وہ تینوں منازل طے کر چکا ہے، وہ اس مقام پہ آ گیا جہاں پہ اب وہ بےتاب ہے۔ لیکن دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے، اور یہی ہے جب ہم غور کریں گے۔ وہ کہتا ہے خداوند تو مجھے کب تسلی دے گا۔ ہم انسان ایک دوسرے سے تسلی کے امیدوار ہیں۔ تھینک یو بھائی جان۔ لیکن داؤد کہتا ہے خداوند تو مجھے کب تسلی دے گا، کیونکہ کلام نے کہا لعنتی ہے وہ جو کسی انسان پہ بھروسہ کرتا ہے۔ داؤد کی نگاہیں خدا پر ہیں، اور جو ہمارے آج کے پیغام کے دو حصے ہیں، پہلے حصے میں ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ میں دھوئیں میں ہوں، اور دوسرا حصہ ہے اس کا یہ کہ میں تیرے احکام، دھوئیں میں تو ہوں، مصیبت میں تو ہوں، پر تیرے احکام کو بھولا نہیں۔ خدا ہر مسیحی کی زندگی میں یہ تڑپ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ خدا کی خوشنودی اور نزدیکی حاصل کرنے کا مشتاق ہو، اس کے دل میں آگ ہو اس چیز کی کہ میں نے خدا کی نزدیکی کو حاصل کرنا۔ وہ ہم سب کی زندگی میں پھل دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن دوستو غور یہ کیجیے کہ اس تک پہنچنے کے لیے میں ان پیغامات کو، جو میرے پاس ایک سیریز میرے دماغ میں تھا شروع کرنے کا، اسے کہتا ہوں تیاری کا عمل جو ہے، یہ اس کی سیریز ہیں ساری۔ یہ ایک تیاری کا عمل ہے جس میں سے گزرنا پڑے گا، پڑ رہا ہے اور ہونا چاہیے۔ اور داؤد اپنی تیاری کے عروج پہ ہے، وہ اپنے آپ کو مثال دے رہا ہے آپ کے لیے، مجھے سمجھانے کے لیے کہ میں ہوں وہ مشکیزہ جو دھوئیں میں ہے۔ مشکیزہ سب کو یاد ہے، ہم جو ہندوستان اور پاکستان سے ہیں، پنجابی چ کہندے سی ماشکی، اردو میں سکا، سکا دو نقطوں والے کاف سے، اور اردو میں ماشکی بھی اس کو کہتے تھے۔ کیا کام تھا اس کا؟ مشک میں پانی بھر کے لاتا تھا، مشک میں پانی بھر کے لاتا تھا تاکہ پیاسوں تک وہ پانی پہنچے۔ مشک کا مصرف جو ہے، یعنی اس کا جو استعمال ہے، وہ یہی ہے کہ وہ پیاسوں تک پانی لے جائے، زندگی لے جائے۔ داؤد خود کو کہہ رہا خداوند میں مشکیزہ ہوں،
میں ہوں وہ مشکیزہ لیکن میں دھوئیں میں ہوں۔ اب مجھے آپ میں سے کوئی بتائے کہ پھر جیسے میں نے وہ لفظ پہلے استعمال کیا تھا کہ وہ بےتابی کیسے کہاں سے کہاں پہنچتی ہے۔ انتظار سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ تھکن ہوتی، تھکن سے بیزاری، بیزاری بنتی ہے جا کے بےتابی۔ جو دھوئیں میں ہے تو وہ دھواں ایک دم نہیں بن گیا بھیا، وہ بھٹی میں سے گزرا ہے، انگارے سل گئے تھے، آگ لگی تھی تو وہ دھواں بنا ہے۔ اور یہ مشق بنتی کس چیز سے؟ چمڑے سے بنتی۔ پچھلے زمانے میں جب بادشاہ سزا دیا کرتے تھے نا غداری کی، تو وہ مجرموں کو کھال میں سلوا دیتے تھے اور دھوپ میں پھینکوا دیتے تھے۔ کھال بدبودار ہوتی ہے، بڑی بدبو ہوتی ہے اس میں، جانوروں کی کھالوں میں بڑی بدبو ہوتی ہے۔ آپ تو شیر کے ویسے ہی پاس ہو تو بدبو، آپ نے کبھی جو چڑیا گھر گئے لوگوں نے تجربہ کیا ہوگا کیسی ان کے پنجروں کے پاس بدبو ہوتی ہے، تو مرے ہوئے میں تو اور جانور میں ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، اکڑتی ہے کھال۔ اور وہ کہتا ہے خدا میں ہوں مشکیزہ، میں دھوئیں میں ہوں۔ 3 قباحتیں ہوتی ہیں کھال میں، لکھ لیجئے 3 قباحتیں ہوتی ہیں، 3 مصیبتیں ہوتی ہیں۔ کھال نمبر 1 بدبودار ہوتی ہے، نمبر 2 کھال سڑتی ہے، ڈکے ہوتی ہے، اور نمبر 3 یہ ہے کہ وہ اکڑتی ہے۔ مشکل یہاں یہ ہے کہ انسان یہی نہیں سمجھا کہ جو چیز انسان رد کر دیتا ہے خدا اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ کتنوں کو حوالہ یاد ہے کہ پولس کیا کہتا ہے پہلے کرنتھیوں 4:13 میں؟ وہ کہتا ہے ہم پر تو سزا کا حکم ہو چکا ہے، ہم تو دنیا کے کوڑے ہیں، بلکہ کہتا میں کوڑے کی جھڑن ہوں۔ یہ رسول کہہ رہا خدا کا جس نے 66% نیو ٹیسٹمنٹ لکھی ہے۔ پولس نے ہمیں 66% ایگزیکٹلی نیو ٹیسٹمنٹ دی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ ہوں جو بے وجود ہوں، حقیر ہوں، لیکن آخر میں کہتا نتیجہ اس کا کیا ہے؟ کیونکہ انسان کے ہاتھ میں اگر آئے کوئی چیز تو ایسے ہے جیسے شیطان کے 3 P's بنا لیجیے آپ، پی۔ جب شیطان ہاتھ میں لے گا تو پیرش ہو جائے گا، انسان ختم ہو جائے گا، جو بھی چیز اس کے ہاتھ میں گئی۔ ایک بڑے شہر میں ایک سڑک پہ ایک بہت خوبصورت کوئی انسان نوجوان بجا رہا ہے کوئی ساز، اور اس کے پیچھے سوروں کی قطار جا رہی ہے، اور ایک دیکھنے والا ایک ساتھ بزرگ کو کہتا ہے یار یہ سور اتنے منظم چل رہے اس کے پیچھے، وہ تو نہیں چلتے، کبھی بھی سور نہیں چلتے منظم۔ وہ کہتا آن ٹاپ آف دیٹ یہ دیکھو کہ یہ نوجوان ان کو کتنا مہنگا کھانا کھلا رہا ہے، جیسے موتی کھلا رہا ہے سوروں کو۔ اور وہ بزرگ کہتا ہے کہ تو بھی نوجوان ہے، وہ بھی نوجوان، لیکن یہ تو دیکھ انہیں لے کے کہاں جا رہا ہے بھیا، they are going to end up in the slaughterhouse۔ وہ پیچھے اب تو دوڑے جا رہے ہیں اس چیز کے لالچ میں، لیکن یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ لیکن اگر خدا کے ہاتھ میں جو چیز آتی ہے تو وہ اپنا پرپس پیدا کرتا ہے، شیطان پیرش کرتا ہے، وہ پرپس پیدا کرتا ہے، اور نتیجہ پریزوردی ہوتا ہے ہمیشہ۔ کیونکہ انسان جب اپنی کوشش سے خدا کی نزدیکی حاصل کرے تو وہ ہائے ہائے ہے، لیکن جب خدا اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے تو وہ ہائے ہلیلویا ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ فرق ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اور داؤد جب کہتا ہے خداوند میں دھوئیں میں ہوں، تو کھال جب لی جاتی ہے مشکیزہ تیار کرنے کے لیے تو اسے کھرچا جاتا ہے بہت تیز اوزار سے، پھر اس پر نمک ملا جاتا ہے۔ کبھی ایک سکریچ ڈال کے اس پر نمک ڈال کے دیکھیے کیا اثر ہوتا ہے، لیکن اس کھال کو کھرچتے ہیں اور پھر نمک لگاتے ہیں، پھر کھرچتے ہیں، پھر نمک، یہ پروسیس جاری رہتا ہے۔ اور آخری اس کا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اچھی طرح صاف ہو جاتی تو اسے دھوئیں میں مشکیزہ بنا کے لٹکا دیتے ہیں، بڑے گاڑے دھوئیں میں۔
اس پروسیس کو بہت سے لوگ یہاں پہ ٹیکسس ڈرمی بھی کہتے ہیں، ڈرمی سکن، اور یہ جو لفظ ہے TAXIS، یہ یونانی زبان کے دو لفظ ہیں جن کا مجموعہ ہے، گریک ہے یہ، اور اس کا مطلب ہے ٹو ری ارینج، نئے سرے سے ایک ترتیب دینا، ایک نئی چیز پیدا کرنا۔ اور داؤد جو اپنے آپ کو مشکیزہ کہہ رہا ہے تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں ایک نئی چیز بن چکا ہوں، میں ایک نیا پیمانہ بن چکا ہوں خداوند، لیکن میں دھوئیں میں ہوں، میری مدد کر۔ کتنے لوگوں کو یاد ہے پاکستان میں پھونکنی مارتے تھے کوئلوں میں، آگ میں؟ مجھے اب تک یاد ہے ہماری بہنیں مائیں جو بھی تھیں، ان کی آنکھوں سے پانی جاری ہوتا تھا، گھگی بن جاتی تھی، سانس نہیں آتا تھا۔ دھواں ایسی بری چیز ہے کہ اس سے موت آ جاتی ہے، اسموک جو ہے نا انہیل کیا جائے اس سے موت آتی ہے۔ اور داؤد اس مقام پہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں دھواں میں، خداوند تو مجھے کب جواب دے گا؟ میرا سانس رکا جاتا، میرا دم گھٹ رہا، میں موت کے سایہ کی وادی میں ہوں، تو کہاں رہ گیا؟ دوستو، جب کمہار بہت سے برتن پکاتا ہے، سارے بھٹی سے اچھے نہیں نکلتے، بہت کم برتن نکلتے ہیں جو سالم ہوتے ہیں، جو اس مالک کے کام آتے ہیں۔ ایوب کو اس کی بیوی نے بہت کہا تھا تکفیر کر، خدا کی تکفیر کر، تو ہی جا پاسے ہو۔ تو اس نے کیا کہا تھا کہ جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند خالص نکلوں گا، کیونکہ سونا خالص تب تک نہیں بنتا جب تک وہ آگ کی بھٹی میں سے نہ گزرے۔ آگ کی بھٹی سے سونا گزرتا ہے تو اس کی کثافتیں علیحدہ ہوتی ہیں، اس کی گندگی علیحدہ ہوتی ہے۔ داؤد آج آگ کی بھٹی میں سے گزرا ہے، وہ پہلے بھی رو چکا ہے کہ چاہے موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، لیکن داؤد آج اس مشکیزے کی تیاری میں ایک گاڑے دھوئیں میں لٹکا ہوا، مشکیزہ تیار ہو چکا ہے، وہ ایک گاڑے دھوئیں میں ہے، وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں ہوں وہ مشکیزہ، میرا استعمال اب ہوگا، لیکن اس کے لیے اس نے بہت دکھ اٹھایا، وہ بھٹی میں سے گزرا۔ کبھی گاڑے دھوئیں میں کھڑے ہو کے دیکھیے، لیکن مبارک ہے، میں سمجھتا ہوں وہ انسان کے طور پہ جس نے یہ بھی کہا کہ خداوند میں دھوئیں میں تو ہوں پر تیرے آئین کو نہیں بھولا، تیرے حکموں کو نہیں بھولا۔ اگر میں اپنے لیے کہوں، بہت سے مسیحوں کے لیے کہوں، زندگی میں سب کچھ ہرا ہرا ہو، سب اچھا چل رہا ہو، پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ، اچھی بات ہے، میرے کو برا نہیں، یہ بری بات نہیں ہے۔ جتنے تھوڑی جی تکلیف آئی، میرا ایک سرمن لگا ہوا ہے، یوٹیوب پہ بھی ہے اور ایک دو اور سائٹوں پہ بھی ہے، اس کا نام ہے فاصلہ، عنوان اس کا فاصلہ ہے سرمن کا، اور میں نے اس میں یہی بحث کی تھی کہ ہر انسان کی اصلیت 3 حالتوں میں پہچانی جاتی ہے: غصے کی حالت میں، آزمائش کی حالت میں، دباؤ کی حالت میں۔ کسی انسان کو پرکھنا ہو تو اسے غصے میں دیکھیے کہ اس کی اوقات ہے کیا، اس کو آپ سے کتنی محبت ہے یا اس کے دل میں آپ کے لیے کتنی عزت ہے۔ آزمائش میں، دباؤ میں اور غصے میں آپ کو اس کی اصلی پرسنالٹی کا پتہ لگ جائے گا۔ یہ مضمون لگا ہوا ہے یوٹیوب پہ، فاصلہ اس کا عنوان سرمن کا، اسے ضرور دیکھیے گا۔ داؤد آج جب مشکیزہ بنتا ہے، یہ 119 زبور اگر نکلا ہوا ہے جس کے پاس ہو وہ پڑھے، پہلے 67ویں آیت کیا کہتی ہے؟ میں مصیبت اٹھانے سے پہلے گمراہ تھا پر اب تیرے کلام کو مانتا ہوں۔ 71ویں بھی پڑھتے ساتھ ہی۔ اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ آمین۔ دیکھیے داؤد نے اس سارے پروسیس میں خدا کا انکار نہیں کیا، بھولا نہیں ہے، وہ ہرے ہرے میں نہیں ہے، وہ دھوئیں میں ہے، لیکن اب وہ مقام آ گیا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اے خداوند میں تیرے فرمان نہیں بھولتا۔ کیا ہوا ہے؟
اب کیا انجام ہوا ہے یہ لکھ لیجئے آپ۔ 3 میں نے بتایا تھا بری چیزیں تھیں اس کھال میں کہ اس میں ایک بدبو تھی کہ ہمیں خداوند کا مسا ملے۔ ہم گاتے ہیں ہر وقت روح آ روح آ، کبھی کبھی میں سوچتا یہ حکم کر رہے ہیں کہ یہ مناجات کر رہے ہیں کہ روح آ کے کیا کرے، کہاں بسیرا کرے، کون سا برتن کون سا مشکیزہ تیار ہے، یا یہ صرف گایا ہی جا رہا ہے؟ محتاط رہیے اس چیز سے۔ جب آپ گاتے ہیں تو اپنی روح کو تیار کیجئے کہ آپ خداوند میرے اندر سما، میرا برتن تیار ہے۔ بہت خواہش ہے ہماری سب کی خداوند اپنا مسا دے، تو نے داؤد کو اپنے مسا سے بھر دیا، لیکن میرے دوستو یاد رکھیے متی 9:17 حوالہ ہے، میرے پر ٹائم نہیں ہے، ٹائم زیادہ ہوتا جا رہا ہے، میں اس لیے تیزی سے دوڑوں گا۔ وہاں لکھا ہے کہ میں آپ کو ایک بڑا ہی خاص حوالہ دیتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ یہ بہت دوستوں کو اس حوالے کا خیال بھول جاتا ہے اس مضمون کے تعلق سے۔ یہ دوسرے سلاطین میں ہے، 2 باب اور 20ویں آیت ہے، اسے لکھ لے بھائی۔ دوسرے سلاطین 2 باب کی 20ویں آیت میں الیشا جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی زمین بھی بنجر ہے اور پانی بھی کھارا ہے۔ اور الیشا کیا منگواتا ہے، کیا کہتا ہے؟ پیالہ میرے پاس لے کے آؤ اور نمک لے کے آؤ۔ زمین کے نمک تم ہو جس سے دوسری چیزوں کو نمکین کیا جائے گا، تم میں زندگی ہے۔ لیکن جو میرا کہنے کا مقصد ہے وہ پیالہ نیا منگواتا ہے، نیا پرانا نہیں کہتا، لفظ لکھا ہے کہ نیا پیالہ لاؤ۔ میں اور آپ اسی بدن کو لیے پھرتے ہیں، 65 60 70 80 سال ہو گئے ہیں، اس کو ایک نیا مشکیزہ بنائیں جس میں اس کی روح بسیرا کرے، نیا مسا ملے آپ کو۔ اور داؤد اس عمل سے گزرا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے وہ 119 زبور کی 75ویں آیت میں کہ وفاداری ہی سے تو نے مجھے دکھ میں ڈالا، وہ اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی ہے تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ اور 81ویں آیت پڑھے تو وہ صرف اس کی روح ہی نہیں، آج اس کی جان بھی خداوند کی نجات کے لیے بیتاب ہے۔ بہت لوگ کہیں گے، کئی دفعہ سنتا ہوں پنجابی کہہ دیں سام تیرا بدی سمجھ نہیں ہوتی، آگے کہ تھوڑی سمجھدانی چھوٹی ہے۔ وہ تو حد سے باہر ہے بھائی، وہ لامحدود خدا تمہاری محدود عقل میں کہاں سمائے گا؟ تم کہاں اس کے کام کو جانو گے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ آپ کرنے نہیں دیتے۔ آپ وہ چاہتے خدا کرے آپ کے لیے جو آپ چاہتے ہیں، اس کی مرضی نہیں کبھی پوچھی۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا مسیح نافرمان تھا؟ اس کو صلیب اٹھانی پڑی۔ عبرانیوں میں جائے 2 باب کی 10ویں آیت کو پڑھے، 18ویں آیت کو پڑھے، وہ کہتا ہے دکھوں کے ذریعے نجات کے بانی کو کامل کیا، یہی لکھا ہے۔ یا مسیح نے آزمائش کی حالت، مجھے یہ بتائیں صاحب کہ یوسف کتنے سال رہا جیل میں؟ کیا گناہ کیا تھا اس نے؟ کچھ نہیں۔ لیکن جب تک وہ اس بھٹی میں سے نہیں گزرا وہ بادشاہ وقت نہیں بنا تھا، وہ تیار کر رہا تھا خداوند اسے۔ گیہوں اپنا وجود کھوتا ہے دانا تو بہت سی پولیاں نکلتی ہیں، پہلے خود مرتا دفن ہوتا ہے گیہوں کا دانا، پھر پولیاں نکلتی، لیکن پھر وہی گیہوں پستا آگ پہ پکتا ہے تو کسی کو زندگی دینے کے لیے روٹی بنتا ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ میری بیوی اکثر کہا کرتی ہے، میں نے امریکہ میں آئی، میں نے یہ کشٹ اٹھایا وہ کشٹ اٹھایا، لیکن میں سوچ رہا تھا جب اس مضمون کے بارے میں تو میرے ذہن میں یہی آیا تھا کہ خدا نے یوسف کو اس کے خاندان سے پہلے اسی لیے بھیجا تھا کہ جب وہ وقت آئے جب ان کے پاس مدد کی ضرورت ہو تو کوئی آگے تیار ہو۔ یوسف وہاں پہلے رکھ دیا تھا خدا نے تیار کر کے کہ تاکہ دوسری زندگیاں جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ ہنا گھستی ہے پتھر پہ تو رنگ لاتی ہے۔ میرے ایک حوالہ ایسا دینا چاہتا ہوں، اسے لکھ لیں، گھر جا کے پڑھنا۔ یہ 2 کرنتھیوں میں 1 باب کی پہلی 11 آیتیں ہیں۔ پولس اور اس کے ساتھی وہاں وہ لکھتا ہے کہ ہمیں تو اپنی موت کا یقین ہو چکا تھا، لیکن جب وہ آپ 11 آیتیں پڑھیں گے تو ان 4 چیزیں مجھے ملی ہیں وہاں پہ۔ ایک تسلی ہے، امید ہے، خدا پہ بھروسہ ہے اور نجات ہے۔ جب وہ یہ آپ 4 و 11 آیتیں پڑھیں گے تو
آپ کو احساس ہوگا کہ ان کو کہاں سے امید ملی، کیا ہوا۔ کیا آج اگر آپ کے پاس وہ امید ہے، آپ اسے بانٹتے ہیں، دوسروں کو زندگی دیتے ہیں؟ اسی تے فوراً کہہ رہے کسی کو مصیبت میں دیکھیں چنگا ہو گیا، یہی روٹین ہے نا ہماری، چنگا ہو گیا۔ مثال کی کتاب میں کہتا ہے 17 باب کی 5ویں آیت میں کہ جو اوروں کی مصیبت سے خوش ہوتا ہے وہ بے سزا نہیں چھوٹے گا، جو کسی اور کے دکھ پہ ہنستا ہے یا کہتا ہے کہ اچھا ہوا۔ 24 باب کی 29 آیت میں کہتا ہے کہ ایسا کبھی نہ کہنا کہ جیسا اس نے میرے ساتھ کیا میں بھی ویسا ہی کروں گا۔ اور 24:17 میں لکھا ہے کہ جب تیرا دشمن گر پڑے خوشی کبھی نہ کرنا۔ مبادہ لفظ استعمال کیا اردو میں، جس کا مطلب ہے ایسا نہ ہو کہ مبادہ خدا اس کی پریشانی اس پر سے اٹھا کے تیرا کام کر دے۔ محتاط رہیے، کیا کہتے ہیں آپ، کیسی دعا کرتے ہیں یا منہ سے کیا نکالتے ہیں، میک بریجز، لیکن وہ بریجز بنائیے جو خدا ان کے خون سے سینچے گئے، جو اس کے حکموں پر تعمیر ہوئے۔ اور داؤد کہتا ہے خداوند میں وہ مشکیزہ ہوں، اب مجھ سے زندگیاں سیراب کر دو، مجھ میں اپنا مسح ڈال، تیرا کلام جو ہے۔ اور اس نے اس بھید کو پا لیا تھا، اس کی جان آج نجات کے لیے بےتاب ہے۔ دوستو آخری حوالہ دوں گا، یوحنا کی انجیل کے 12 باب کی 50ویں آیت پڑھیں تو اس کو میں پیرافریز کر دیتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے خداوند تیرے حکموں میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس نے اپنے شاگردوں کو جب کہا تم بھی مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ تو کیا کہا تھا پترس نے؟ خداوند زندگی کی باتیں صرف تیرے پاس ہیں، خداوند تیرے حکموں میں زندگی ہے۔ اس لیے داؤد کہتا ہے میں دھوئیں میں تو ہوں پر تیرے فرمان کو نہیں بھولا۔ دوستو آج آپ کس نظریے سے اس کلام کو دیکھتے ہیں کہ داؤد کیسا مشکیزہ بنا؟ ارے اسے وہ مقام ملا ہے جو کسی انسان کو نصیب نہیں ہوا۔ بائبل اس بات کی گواہ ہے کہ اس سے خدا نے امتوں، یہ جو آپ پشتے پڑھتے ہیں نا ساری 42 پشتے، اس کا تعین خدا نے داؤد سے کیا ہے۔ مسیح خداوند ابن داؤد کہلایا، اس سے بڑھ کے میرے پاس اور کہنے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں، ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں کہ مسیح خداوند ابن داؤد کہلایا ہے۔ یہ داؤد کی عظمت کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اگر کہہ سکتا ہے خداوند میں دھوئیں میں ہوں تو میں کھیڑے باغ ہم کیا ہیں؟ لیکن اگر ثابت قدمی سے اس کے حکموں کو یاد رکھیں تو وہ قادر خدا ہے، وہ خدا ہے جو آگ کی بھٹی میں 3 ڈلوا کے چوتھا خود بن جاتا ہے۔ آپ کا خداوند وہ ہے جو آپ کے ساتھ رہتا ہے، اسے یاد رکھیے گا، کیونکہ رومیو 5:3 میں وہ لکھتا ہے مصیبت سے صبر آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ صبر پیدا ہو جائے تو پختگی آتی ہی کردار میں۔ مصیبت سے صبر ہے، صبر سے پختگی ہے، پختگی سے امید آتی ہے، اور جب امید آ جائے زندگی میں تو وہ کہتا ہے شرمندگی نہیں ہوتی۔ یہ کلام کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا۔ مصیبت سے صبر، صبر سے پختگی، پختگی سے امید، اور امید آ جائے تو وہ لیونگ ہوپ ہے میرے اور آپ کے لیے، کیونکہ خداوند آ چکا ہے۔ وہ مشکیزہ جو بنا، جس کی بو جاتی رہی، جس میں سے اکڑ جاتی رہی، اس کی مثال یہی ہے جو گلتیوں 2:20 میں ہے کہ اب میں نہ رہا مسیح مجھ میں زندہ۔ یہ ہے مشکیزہ کہ اب میں زندہ نہیں رہا، مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ آپ پہ دھیان کیجئے، اپنی زندگی پہ غور کیجئے، جب گھریں میں سوچئے۔ میرے پاس سے زیادہ وقت نہیں ہے، میں نے کافی وقت شاید لے لیا ہے، وقت اور پیسہ ہمیشہ کم ہوتا ہے، لیکن میری دعا اتنی جتنا کہا گیا اس پہ سوچئے گھر جا کے کہ آپ نے آج اس کلام کو کس کان سے سنا ہے، کس دل میں اس کو جگہ دی ہے، اور کس زاویے سے اسے دیکھا، سوچا، پرکھا۔ کیونکہ آپ بھی ایک ایسا مشکیزہ ہے جس میں خداوند اپنی ہمیشہ کی زندگی کا پانی ڈالنا چاہتا ہے، اپنا مسح دینا چاہتا ہے۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس مشکیزے کی بو جاتی رہے، اس مشکیزے کی اکڑ جاتی رہے، اور اس مشکیزے کو نئی زندگی ملے۔
کیونکہ ہم چاہتے سبھی ہیں، لیکن نیا مسا نئی میں نئی مشق میں ڈرتی، پرانی میں کبھی نہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، میرے لیے بھی دعا کرے، آمین۔ میں چاہتا ہوں خداوند نے جس سے بات کی ہے آج، وہ اس کلام کے لیے دعا کرے کہ خداوند اس کلام کی حفاظت کرے، آمین۔ یسوع خوشیاں دے ونڈدا